So today we are discussing international relations and specifically foreign policy in political science. As we know that political science is an important subject which tells us scientifically that what is politics and how politics is conducted by state, by government and by politicians. How politicians behave, how people behave and how elections are done, how judiciary works, how executive works, how parliament works, how a constitution works, and how people problems are resolved, and how different political parties they win elections, and what is their electoral problems, what is dynastic politics in Pakistan or other countries. Dynastic politics means that, for example, Nawaz Sharif, so his brother, his nephew, his daughter, they continue the political legacy of the main leader. Or Zulfikar Ali Bhutto, so his daughter Benazir Bhutto, then her son Bilawal Bhutto, and her husband Zardari. So they continue with the dynasty of the family, and they continue the politics. So whether it is good or bad, the question is that whether the people who represent political families, whether they are competent or not. Sometimes it happens even in democratic or politically advanced or developed people, developed countries like USA. We have the son Bush and we have the father Bush. So Bush, his father, is also the president of United States of America, and his son Bush Jr. is also the president of United States of America. Or for example, we have Hillary Clinton, the wife of Clinton is the president. Clinton was the president, and Hillary Clinton was the foreign minister or the state minister for foreign affairs. So that is, we have these examples in different countries. But the issue is that whether they are competent or not. Now in today's, also yesterday we discussed the political culture and the evolution of different political developments, and one thing that was also about political parties. So please make a comment that political parties can be either leftist or rightist or centrist or the mixture of these. So can you make a comment that political parties can be leftist, rightist, centrist, or the mixture of these? So we have 3-4 types of political parties. Leftist are those who are inclined towards communism, socialism, and like Pakistan People's Party. Pakistan People's Party was basically a socialist party. That's why Pakistan People's Party, it did nationalization, and it was more oriented towards socialism or communism. Socialism, communism means state control. Nationalization means no private sector, everything should be done by the state, by the government. Later on they diluted, and they are no more 100% leftist, but still Pakistan People's Party is considered to be a leftist party, and it is a progressive party. Their thinking is progressive, they think about future, they don't think about the past. Then we have rightist parties. So rightist party जो बाई हाथ वाले और दाई बाजू वाले,
دائی بازو بائی بازو جو اردو میں ہم سنتے ہیں. تو کل یہ ٹاپک میں نے نہیں کہا تھا، تو میں تھوڑا سا مختصر آپ کو یہ بھی بتا دوں. تو اس میں دائی بازو جو ہے رائٹ ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں. سو دیز پارٹیز آر کنزرویٹو. Conservative means that they don't want change. They are in the favor of status quo. QUO. کہ بھئی جو ہے وہ ٹھیک ہے. And they think about history and past and things like that. So rightist میں ہمارے پاس پاکستان میں جو جماعت اسلامی ہے وہ آپ کو خلفائے راشدین کی باتیں کریں گے، حضرت عمر کی بات کریں گے، حضرت علی کی بات کریں گے، جی اسلام اور یہ مذہب اور یہ وہ سارا. تو وہ ماضی میں رہتے ہیں اور وہ چینج نہیں چاہتے کہ بھئی کوئی چینج نہ آئے، نہیں جی کوئی پروگریس، کوئی چکر نہ ہو. تو آپ کنزرو کرو، اس کو کنٹرول کرو جو پہلے سے چیزیں ہے. تو سینٹرسٹ یہ ہے کہ وہ درمیان میں رہتے ہیں، کبھی لیفٹ کبھی رائٹ، اور اس کا جو میکسچر ہوتا ہے تو پھر وہ سینٹرل رائٹسٹ ہوتے ہیں یا سینٹرل لیفٹسٹ ہوتے ہیں. تو کبھی لیفٹسٹ کبھی رائٹسٹ. تو پاکستان یہ جو مسلم لیگ ہے یا PTI ہے تو یہ رائٹسٹ سینٹرسٹ ہے، مطلب یہ جماعت اسلامی بھی نہیں ہے اور یہ جو ہے پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے. یہ دونوں کے درمیان ایک مکسچر ٹائپ پارٹی ہے جس کو ہم PTI یا مسلم لیگ کہتے ہیں. اچھا، اس میں جو جمعیت علماء اسلام ہے JUI, it is a very interesting party if we study them, because they had some socialist, communist kind of tendencies also, like Ubaidullah Sindhi and Deoband movement. So they were kind of progressive, leftist and radical. Even they opposed Pakistan. پاکستان کو انہوں نے بہت سخت مخالفت کی تھی. ابوالکلام آزاد اور یہ سارے لوگوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. تو یہ تھوڑے سے ریڈیکل ریولوشنری ٹائپ لوگ بھی ہیں. انقلاب، شاہ ولی اللہ اور یہ وہ ساری باتیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ پھر اسلامی باتیں اور کنزرویٹو باتیں بھی کرتے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس میں آپ کا یہ بھی امپارٹنٹ ڈیوٹی ہے کہ آپ یہ پارٹیز کا ایٹیچیوڈ دیکھیں کہ کون سی پارٹی کے پاس کیا میسج ہے، کیا یہ لیفٹسٹ ہے، رائٹسٹ ہے، سینٹرسٹ ہے، یا ان تمام کا مجبوری ہے، وہ کیا ہے، ملغوبہ ہے. تو یہ بھی آپ کو ایک چیز ہے جو کل میں آپ کو نہیں بتا سکا. سیف 1 میں نے اس پہ ایک آرٹیکل ٹائپ چیز شیئر کی ہے جس میں ان تمام پارٹیز کا ہم نے انالیسس کی ہے کہ کون سی پارٹی کدھر ہے. Now coming to today's topic, international relations and foreign policy. Now international relations was and still it is a branch of political science. جو IR ہے یہ بیسیکلی پولیٹیکل سائنس کا برانچ ہے. But it grew so much that now it is a subject in itself. یہ IR جو ہے پہلے پولیٹیکل سائنس میں ہم پڑھتے تھے، لیکن یہ بذات خود اتنا بڑھ گیا کہ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ بن گیا. تو اب CSS میں 200 مارکس IR کی بھی ہے اور 200 مارکس جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کی بھی ہے. تو یہ پولیٹیکل سائنس کی برابر کی ایک سبجیکٹ جو ہے وہ ابھر آیا. اس کی ہسٹری میں نے آپ کو نوٹس میں دی ہے کہ IR جو ہے وہ کس طرح جو ہے ایک علیحدہ سبجیکٹ بن گیا. اب وہ یہ ہے کہ لیکن پولیٹیکل سائنس کا آپ سلیبس دیکھتے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو اوپر ٹاپک دیے ہیں یہ پولیٹیکل سائنس کے CSS کے سلیبس سے میں نے اٹھائے ہیں، اور اس میں باقاعدہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور فارن پالیسی جو ہے موجود ہے، پولیٹیکل سائنس کے اندر بھی موجود ہے، لیکن یہی چیز IR جو ہے اس میں بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے آج کے نوٹس جو ہے وہ میں نے IR میں بھی شیئر کیے ہیں اور اسی گروپ میں بھی شیئر کی ہے. اب انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے، if we study the evolution and the history, so there was a time that kings, the people would be living in caves and jungles, so they were just having small villages and small towns, so there was no that much international relations. کیونکہ لوگ غاروں میں رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، تو کوئی اسٹیٹ کا اس طرح کے کنسیپٹ نہیں تھا. بعد میں جو ہے چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بن گئی، جیسے کہ گریس میں سٹی اسٹیٹس تھے، اور ارسٹاٹل اور یہ جو پلیٹو کے زمانے میں تو ایتھنز جو ہے پورا ایک اسٹیٹ ہوتا تھا، جو آج گریس ہے. اس میں کافی میسیڈونیا اور بڑی بڑی جگہ جو ہے بعد میں گریس کے امپائر بن گیا. اور جب الیگزینڈر دا گریٹ آ گیا، سکندر اعظم،
جو ارسطو کا شاگرد تھا، ارسطو نے اس کو تیار کیا تھا. تو الیگزینڈر کہتا تھا کہ جی ایک تو میرے باپ نے مجھے پیدا کیا ہے بایولوجیکلی، لیکن میرا جو اصل باپ ہے وہ ارسطو ہے، جس نے مجھے اتنا پڑھایا اور اتنا وہ اس کا پڑھاتا تھا اس کو، الیگزینڈر دی گریٹ کو، کہ اس نے مجھے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا. کیونکہ ارسطاٹل نے اس کو ساری چیزیں سکھائی کہ آپ کیسے دنیا کا بادشاہ بنو گے. تو الیگزینڈر دی گریٹ نے جو سٹی اسٹیٹ تھا اسے سے امپائر بنا دیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ الیگزینڈر دی گریٹ اس زمانے میں گھوڑے پہ سوار ہو کے 2500 سال پہلے وہ ایران بھی گیا، انڈیا بھی آیا، اور کتنے اس نے جو ہے 33-34 ایئرس کی ایج میں اس نے پوری دنیا جو ہے وہ تقریباً جو نون دنیا تھی تو وہ اس نے فتح کیا تھا. تو اس نے گریک امپائر بنایا. بعد میں الیگزینڈر کے بعد وہ ختم ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پھر رومن امپائر بن گیا، اتنا بڑا امپائر ہے رومن کا. اس کے ساتھ ساتھ بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ چنگیز خان جو ہے وہ منگولیا چھوٹی سی جگہ سے اٹھتا ہے، اور چنگیز خان جو ہے وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان وہ بھی انڈیا تک، بغداد تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں. گریٹ اس لیے کہ وہ ایک گریٹ ایمپرر تھا، اتنی بڑی دنیا پہ حکومت کرتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو گریٹ کہتے ہیں. پھر وہ ارسطاٹل کا بھی شاگرد تھا، تو اس کی وجہ سے اس کو وزڈم بھی تھی اس میں، تو اس وجہ سے اس کو گریٹ کہتے ہیں. سائرس دا گریٹ بھی ہے جو ایران کا تھا، سائرس دا گریٹ. اکبر کو کبھی کبھی گریٹ کہتے ہیں، اکبر دا گریٹ. تو یہ ہسٹری میں کچھ لوگوں کو دا گریٹ کا وہ لقب دیا گیا ہے کیونکہ وہ واقعی بہت بڑے رولرز تھے. تو اس وقت پھر جو ہے یہ ایمپررز جو تھے، ان کے جو امپائرز تھے، جو سلطنتیں تھے، ان کے درمیان بھی ریلیشنز ہوتے تھے. وہ اپنے سفیر بھیجتے تھے، وہ حاضر ہوتا تھا. آپ نے پرانے ڈراموں میں دیکھا ہوگا، سفیر آتا ہے، دربار میں آتا ہے، ایک لیٹر پیش کرتا ہے. بٹ آفٹر ویسٹ فیلیا، دا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا جو نوٹس میں نے آپ کو دیا ہے، اس کے بعد نیشن اسٹیٹس بن گئے. کنگڈمز ختم ہو گئے، امپائرز ختم ہو گئے، اور نیشن اسٹیٹس بن گئے. ساتھ ساتھ مسلم ورلڈ میں، عرب ورلڈ میں خلافت بھی چلتی رہی. تو خلافت جو خلیفہ ہوتا تھا وہ بھی بیسیکلی ایک ایمپرر ہوتا تھا. پھر وہ خلیفہ کے بعد سلطان آ گئے، انہوں نے جو ہے سلطنتیں شروع کی. تو ریلیشن جو ہے وہ ایک سلطنت اور دوسرے سلطنت کے درمیان ہوتے تھے. تو وہاں سے آیار جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا گیا. لیکن ویسٹ فیلیا کے بعد جو ہے اٹ از اے واٹر شیڈ مومنٹ ان ہسٹری، کہ جب بہت زیادہ ان کے مذہبی جنگیں ہو گئی اور پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس اور لڑتے رہے. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ جی بائی جان ریلیجن سے ہمارا جان، ہم جو ہے اب نیشن اسٹیٹ بنائیں گے، ہم نیشن کی بات کریں گے، ہم مذہب کی بات نہیں کریں گے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے کہ جرمنی اور انگلینڈ اور جو ہے یہ ہالینڈ اور ناروے اور اس طرح کے جو نیشنز ہیں یورپ میں، یہ بن گئے. اور پھر جب یونائٹڈ اسٹیٹس علیحدہ ہو گیا تو اس نے بھی اپنے آپ کو نیشن اسٹیٹ کہا کہ بھائی ہم کوئی امپائر نہیں ہے، جو ہمارا پریزیڈنٹ ہوگا ہمارا کنگ نہیں ہوگا. تو بہت سے کنٹریز میں ابھی بھی کنگ کا نام ہے یا کوئین کا نام ہے، بٹ دیٹ از ٹوٹلی سمبولک، دیٹ از فار دا سیک آف ہسٹورک پرپزز، کہ یار بس ایک ٹورزم کے لیے ایک بہانہ ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، جی کوئین آئی، کوئین گئی، کوئین مر گئی. تو وہ ایک شو شاہ ہے، ایک ڈرامہ ہے، مووی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہوتے، کوئی بھی پاور نہیں ہے ان کے پاس. اور ان کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ تحریکی بھی چلتی ہے کہ یار ختم کرو، کیا ہم نے ڈرامہ بنایا ہے. انگلینڈ جو ہے وہ دا سیٹ آف ڈیموکریسی ہے، تو وہاں کوئین اور کنگ یہ کیا کرتے ہیں. لیکن پھر وہ کہتے کہ یار یہ سمبولک ہے، یہ علامتی ہے، ان کے کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پھر یہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے بڑھتے گئے. تو فارن پالیسی جب ہم بناتے ہیں تو اس کے لیے کیا ڈٹرمنٹس ہے. فارن پالیسی یہ ہے کہ بھئی آپ کا نیشن جو ہے اس کے اکانومی کیسی ہے، ایکسپورٹس کیا ہے، امپورٹس کیا ہے، آپ کا جو جیو اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک پوزیشن ہے، آپ کی جو جیوگرافی ہے وہ کیا ہے، اب کہاں واقع ہے. اب پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان کی جیوگرافی پہ. اب ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں ٹاپ ایلیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، انڈیا ہے، کیونکہ انڈیا ہمارا نیبر ہے. ٹھیک ہے. اب سوڈان ہے تو اس کے لیے انڈیا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سوڈان جو ہے وہ انڈیا کی جیوگرافی میں نہیں آتا. لیکن پاکستان کے لیے انڈیا بہت کچھ ہے، اور انڈیا کے لیے پاکستان بھی بہت کچھ ہے.
تو یہ جو ہم فارن پالیسی بناتے ہیں تو اس پہ جیوگرافی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. اسی طرح پھر جو ہے ہمارے پاس ایران ہے، افغانستان ہے، چائنا ہے. تو یہ کنٹریز کیوں ہماری فارن پالیسی کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ بیکاز آف دا جیو اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل اینڈ جیو اکنامک پوزیشن. کہ جو جیو ہے، جو زمین ہے، یہ زمین ہماری سیاست کراتی ہے. افغانستان میں ہمیں انوالو رکھتی ہے، افغانستان میں جہاد ہوتا ہے، افغانستان میں امریکہ آتا ہے، افغانستان میں اسامہ بن لادن آتا ہے، طالبان آتے ہیں، القاعدہ ہے، یہ ہے وہ ہے. پاکستان میں یہ باتیں کیوں اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم ان کے نائبر ہیں. اب یہی باتیں آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں نہیں ہوتے، کیونکہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جو ہے وہ افغانستان کے نائبر نہیں ہیں. ہاں، جو گریٹ پاورز ہوتے ہیں یا سپر پاور ہوتے ہیں تو ان کا پھر پوری دنیا پہ انفلوئنس ہوتا ہے. اب چائنا جو ہے وہ آسٹریلیا کا نائبر نہیں ہے، لیکن چائنا اتنا بڑا پاور ہے، نمبر 2 اکانومی ہے دنیا کا. تو اس وجہ سے آسٹریلیا میں آپ کو چائنا سننے میں آئے گا ان کے فارن پالیسی میں. لیکن پاکستان یا اس طرح کی چیزیں بہت کم، کوئی ادھر ادھر جو ہے آپ کو آسٹریلیا میں پارلیمنٹ میں پاکستان کے بارے میں کوئی بات ہوگی. لیکن چائنا کی بات ضرور ہوتی ہے کیونکہ چائنا پاور ہے. اور پاکستان کے پارلیمنٹ میں کیا باتیں ہوتی ہے جو ہم فارن پالیسی بناتے ہیں؟ آپ کو نوٹس میں نے ساری چیزیں بتائی ہے کہ فارن پالیسی کون بناتا ہے. پرائم منسٹر بناتا ہے، پریزیڈنٹ بناتا ہے، فارن منسٹر بناتا ہے، اور فارن سیکرٹری جو ہے اور فارن آفس ان کو ان پٹ دیتا ہے، اور پھر اس ان پٹ کو یوز کر کے وہ آؤٹ پٹ فارن آفس کو دوبارہ دیتے ہیں، اور پھر فارن آفس اس کو یوز کر کے جو CSS کے فارن سروس آفیسرز ہیں تو پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، ڈپلومیٹس ہوتے ہیں. تو پھر پاکستان کے 100+ ایمبیسیز ہے دنیا میں، تقریباً 118. تو وہ پھر پوری دنیا میں اس کو امپلیمنٹ کراتا ہے. 100+ ایمبیسیز جو ہے پوری دنیا کا اسلام آباد میں بھی ہے. تو جس طرح کہ پاکستان کی ایمبیسی امریکہ میں ہے تو امریکہ کی ایمبیسی پاکستان میں ہے. تو یہ پاکستان کی ایمبیسی، امریکہ کی ایمبیسی، پاکستان کی منسٹر آف فارن افیئرس اور امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے، کیونکہ امریکہ میں فارن افیئرس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، تو یہ مل کے فارن پالیسی کو چلاتے ہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور اس کے جو ڈٹرمنٹس ہیں وہ آپ کی اکانومی ہے، آپ کی جیوگرافی ہے، آپ کی پرسنالٹی، جو آپ یور لیڈرز بھی ہے کہ بھئی لیڈر کون ہے. عمران خان ہے تو جی میرے پاس 1 بلین مسلمان ہے، میں کشمیر کو آزاد کروں گا، میں جو ہے فلسطین کو آزاد کروں گا، ہم جہاد کریں گے، ہم تلوار اٹھائیں گے. تو یہ اس کی فارن پالیسی ہوتی ہے. مدینہ اسٹیٹ بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. پاکستان دنیا آئے گی، یہاں جابز کے لیے آئیں گے، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے. اور یونیورسٹی کیا بناتی ہے جی؟ صوفیزم پہ یونیورسٹی بناتے ہیں. یار بھائی جان، صوفیزم پہ تو اتنا کام ہوا ہے، ابن عربی سے لے کر اور یہ چشتی اور نظامی اور سب لوگوں نے اتنی چیزیں لکھی ہے، کشف المحجوب اور داتا گنج بخش اور یہ سارے. تم جو ہے نا کوئی سائنس کی کام بات کرو، کوئی فلاسفی کی بات کرو جس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں. جس چیز میں پہلے سے ان کا کنٹریبیوشن ہے اس پہ آپ یونیورسٹی بنا رہے ہیں. تو یہ لیڈر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. نواز شریف آتا ہے تو پھر موٹر ویز بناتا ہے، بزنس کراتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹس کراتا ہے. پھر وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتا کہ جی صوفیزم کو امپروو کرو، تو مدینہ اسٹیٹ بناؤ، تو یہ کرو تو وہ کرو. اس کا اپنا ایک اپروچ ہے. زرداری کا پروگریسو تھنکنگ ہے. 18 امینڈمنٹ آتا ہے، خیبر پختونخوا کا نام چینج ہوتا ہے. پاکستان میں جو ہے وہ اور قسم کی وہ پالیسیز چلتی ہے، دنیا میں ان کی پھر اور قسم کی پالیسیز چلاتے ہیں. تو لیڈرشپ کا بھی اس میں رول ہوتا ہے، آئیڈیالوجی کا بھی رول ہوتا ہے، اور آپ کا جو ہے زمین کا بھی رول ہے، لوگوں کا بھی رول ہے، اکانومی کا بھی رول ہے. تو یہ تمام چیزیں اکٹھے ہو کے پھر آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ بنتی ہے. تو آئی ہوپ یو گاٹ دا کریکس آف دا نوٹس. جو نوٹس میں نے آپ کو دیے ہیں آپ اس کو بار بار پڑھیں، اس کو سمجھیں، تاکہ اگر آپ IR کے اسٹوڈنٹ ہے یا آپ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستان افیئرز ہے، کرنٹ افیئرز ہے، ان تمام میں یہ چیزیں جو ہے وہ یوز ہو جاتی ہے. نہیں، یہ غلط ہے. ارسطاٹل جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا، وہ فلاسفر ہے.
فلاسفر کبھی چیونٹی کو نہیں مارتا. فلاسفر نے زندگی میں کوئی قتل نہیں کیا ہے، کیونکہ فلاسفی آپ کو وزڈم بناتی ہے. تو یہ بکواس ہے، سارا جھوٹ ہے. اور الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے وہ کہ انڈیا میں ادھر علاقے میں مرا تھا، کوئی ایران آگے پیچھے کسی ایکسپیڈیشن میں مرا تھا. ارسطاٹل ادھر بیٹھا تھا گریس میں، اور یہ کہیں باہر تھا، بہت گریس سے دور تھا. تو یہ ہسٹورین اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. آپ غلط کلیم کر رہے ہیں. کوئی بھی ہسٹورین اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا. یہ کوئی رومر ہوگا، کوئی فیس بک کا پوسٹ ہوگا. ہسٹری میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. تو اس نے کوئی باربارک ایونٹس اس وقت کے مطابق جو ہے، ابھی تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کرنا پڑے گا کہ ارسطاٹل پہلے مرا تھا یا الیگزینڈر گریٹ پہلے مرا تھا. میرے خیال میں ارسطاٹل بعد میں مرا تھا، کیونکہ جب الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے وہ مر گیا تو پھر لوگ ارسطاٹل کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ یار تمہارا کنگ مر گیا تو پھر ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس طرح کی کہانی میں نے پڑھی ہے. تو یہ انو سنو جانو، اردو کی کوئی چیز نہ پڑھے، فوراً اطرس کی چیزیں پڑھے. ہمارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سنسنی خیزی پہ لاتے ہیں، ڈرامہ لگاتے ہیں تاکہ اس کی ویوز بڑھ جائے، اس کے کمنٹس بڑھ جائے. اردو میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے، کسی بھی پاکستانی زبان میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے. شاعری مائری کے علاوہ جو ہے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے ہمارے پاس، سارا زیرو ہے. انگلش کی چیزیں پڑھے. ٹیل می دا ہائرارکی آف فارن سروس آف پاکستان. فارن سروس میں جب آپ CSS کرتے ہیں، آپ فارن آفس میں آ جاتے ہیں، تو آپ فارن آفس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اور جب آپ کی پوسٹنگ باہر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو تھرڈ سیکرٹری کہتے ہیں. تو جب آپ منسٹر فارن افیئرز میں ہوتے ہیں پھر آپ کو ڈپٹی ڈائریکٹر کہتے ہیں، اور باہر آپ کو سیکنڈ سیکرٹری کہتے ہیں. پھر آپ جب منسٹری میں ہوتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹر کہتے ہیں، اور وہاں آپ کو فرسٹ سیکرٹری کہتے ہیں. اس کے بعد آپ DG بن جاتے ہیں، تو DG جو ہے وہ یا کونسلر ہوتے ہیں یا منسٹر ہوتے ہیں باہر ملکوں میں، اور آپ ایمبیسڈر بھی 20 گریڈ میں لگ جاتے ہیں. تو 20 گریڈ میں پھر آپ ایمبیسڈر ہوتے ہیں، 21 میں بھی ایمبیسڈر ہوتے ہیں، اور 22 میں بھی آپ ایمبیسڈر ہوتے ہیں. اور منسٹری آف فارن افیئرز میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، ڈائریکٹر جنرل، DG، اور ایڈیشنل سیکرٹری، اور آخر میں فارن سیکرٹری. یہی لوگ جب مشن میں جاتے ہیں، ایمبیسی میں جاتے ہیں، تو وہاں اس کو تھرڈ سیکرٹری، سیکنڈ سیکرٹری، فرسٹ سیکرٹری، کونسلر، منسٹر، ایمبیسڈر. یہ گریڈز کا بھی ہوتا ہے، 17 گریڈز، 18، 19، 20، 21، 22. 22 جو ہے وہ پولیٹیکل ٹائپ ہوتا ہے. جو 21 گریڈ ہے وہ اصل میں آپ کا کلائمیکس ہوتا ہے، اینڈ ہوتا ہے. سٹارٹ آپ 17 گریڈ سے لیتے ہیں. CSS والے جتنے بھی آفیسرز ہوتے ہیں وہ 17 گریڈ میں ہوتے ہیں. آپ گزٹڈ آفیسر ہوتے ہیں. اگر آپ باہر پوسٹڈ ہے، ایون اگر آپ تھرڈ سیکرٹری بھی ہے، 17 گریڈ میں بھی ہے، تو $2,000-3,000 آپ کو ملتے ہیں، جو پاکستان کے اگر $4,000-3,000 ہے تو 9 لاکھ روپے بنتے ہیں مہینے کے. تو بڑا پیسہ ہے، اس میں لیگل پیسہ ہے، اور آپ پوری دنیا بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ملتا ہے. مجھے امریکہ کا ویزا جو ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ 5 منٹ میں ملا تھا، جس کے لیے لوگ مرتے ہیں. دیٹ از ڈپینڈ آن دا سچویشن. ایک زمانہ تھا کہ کمیونزم اور یہ فیض احمد فیض اور یہ جو لوگ ہوتے تھے انقلابی، سرخ ایشیا انقلاب، اور کارل مارکس، اور دنیا کی مزدوروں ایک ہو جاؤ، تو یہ جذباتی باتیں زیادہ تھی. لیکن جب ان کی ماں مر گئی، سوویت یونین ختم ہو گیا، کمیونزم ختم ہو گیا، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یار ہم کس ٹرک کی بتی کے پیچھے پڑے تھے. کامیاب جو ہے وہ امریکہ ہے، جاپان ہے، کینیڈا ہے. وہاں جو ہے وہ
کیپٹلزم ہے وہاں کمیونزم نہیں ہے. تو پھر انہوں نے یہ لیفٹسٹ والی کہانیاں جو ہے وہ ختم کی. ابھی بھی پاکستان میں کوئی بچونگڑے ہوتے ہیں جو اس طرح کی کمیونزم کی باتیں کرتے ہیں, اور ایشیا سرخ ہے اور مزدور کسان پارٹی اور یہ اور وہ, لیکن وہ ابھی ٹرینڈ نہیں ہے اس کا, ختم ہو گیا. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ زندگی کدھر ہے. زندگی امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, جاپان میں ہے. تو وہ کون سا سسٹم فالو کرتے ہیں؟ وہ یا رائٹسٹ ہوتے ہیں, کیپٹلسٹ ہوتے ہیں, اور پروگریسو ہوتے ہیں, اور لبرل ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ وہاں جانے لگے ہیں. اب وائس ورثہ نہیں ہوتا, بہت کم ہوتا ہے. کچھ افریقن کنٹریز جو ہے, یہ نیجر میں کل کو ہوا, COUP, کو یہ ہے کہ جب گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے تو وہاں آرمی نے قبضہ کیا. اور برکینا فاسو ایک کنٹری ہے, وہاں آرمی نے قبضہ کیا ہے. سوڈان میں بھی لڑائی جاری ہے. تو جو اس طرح کے کنٹریز ہوتے ہیں وہ پھر رشیا کے قریب ہو جاتے ہیں یا اس طرح کے امریکہ کے خلاف ہو جاتے ہیں, لیکن وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ہوتے ہیں. کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کا پروموٹ کرتا ہے, تو ٹھیک ہے وہ سعودی عرب وغیرہ کے ساتھ بھی کرتا ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں, لیکن سعودی عرب کو بھی وہ طریقے سے چینج کر رہی ہے. اور عرب سپرنگ جب آیا تھا تو صدام حسین اس میں اڑ گیا, قذافی اڑ گیا. تو ادھر بھی مڈل ایسٹ میں بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت ڈیموکریسی جو ہے وہ آ رہی ہے. امریکہ اسرائیل کو کیوں سپورٹ کرتا ہے؟ کیونکہ اسرائیل از دا اونلی ڈیموکریٹک ڈیولپڈ کنٹری ان دا مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ میں جو ڈیموکریسی ہے, ڈیولپمنٹ ہے, وہ صرف اسرائیل میں ہے, باقی کہیں بھی نہیں ہے. نو, کمیونزم میں تو پراسپیرٹی ہے ہی نہیں نا. کمیونزم تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی روٹی کپڑا مکان, روٹی کھاؤ, کپڑا آپ کو مل جائے اور کوئی مکان شکان مل جائے, اور بس کوئی لگژری, کوئی کیپٹلزم, کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی, نو. تو پراسپیرٹی تو آ ہی نہیں سکتی کمیونزم کے ساتھ, کیونکہ کمیونزم پراسپیرٹی کے خلاف ہے, کنزیومرزم کے خلاف ہے, کیپٹلزم کے خلاف ہے, کیپٹل کے خلاف ہے, پیسے کے خلاف ہے. کیپٹل نہیں ہونا چاہیے, پیسہ نہیں ہونا چاہیے. گاؤں کی زندگی ہونی چاہیے, سیدھی سادی. گاؤں میں رہو, بھینس کا دودھ پیو, اور اپنا گندم اگاؤ, اور آرام سے رہو. کیا ضرورت ہے یہ کمپٹیشن اور یہ ساری چیزوں کی؟ تو زندگی کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے. سو آل دا بیسٹ, گڈ نائٹ, ٹیک کیئر.